अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। आज सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक बड़ा दिन कुछ इस तरीके से था कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और इस इजलास की सदारत की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद जो है 6 जजेस की तैनाती कर दी है। तकरीबन 25 नाम ऑलरेडी जेर गौर थे, जिनमें से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में से जो जजेस लिए गए हैं जिनकी तकर्री होनी थी और उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना था। और अब 6 जजेस की आज के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज के जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसका बॉयकॉट किया है। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उसके हवाले से तो सब जानते हैं कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन जब 26वीं तरमीम पास हुई तो उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने इस इजलास का बॉयकॉट किया है। इसके अलावा दीगर जो जजेस हैं उनकी तैनाती जब सुप्रीम कोर्ट में की गई है तो उसके बाद जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर जजेस का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट हो गया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक नया चीफ जस्टिस आना था, जिसकी वजह से सीनियरिटी की जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो गई हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो तकर्रियां हुई हैं, लेकिन बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर एक बहुत मिसहैप हो गया है, जिसकी वजह से तमाम बार्स वुकला बरादरी एहतजाज कर रही है। और मुख्तलिफ जो वुकला हैं उनके धड़े हैं, उन्होंने मीडिया से टॉक भी की है। बैरिस्टर गौहर ने भी बात की है और इसके अलावा दीगर जो वुकला उन्होंने भी किया है। जरा आपको मीडिया टॉक सुनाते हैं। प्रोटेस्ट किया जा रहा है वुकला बरादरी की जानिब से, लेकिन ये जो सारे का सारा कहीं ना कहीं अगर इसको बैक एंड पे देखें तो क्या कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पीटीआई के केसेस हैं, जिनकी अपीलें हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं, जिन जजेस के पास लगी हुई हैं, उनसे उनको चेंज करने के लिए कि बुशरा बीबी और इमरान खान को रिलीफ ना मिले, अपने मनपसंद जजेस को हाई कोर्ट्स में भी लाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी लाया जा रहा है और उसके बाद मनपसंद फैसले करवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये एक बयानिया बनाया जा रहा है, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली हो तो सब कुछ जुडिशल कमीशन की मर्जी से रहा है, चीफ जस्टिस की मर्जी से रहा है, एक प्रॉपर आईनी तरीके से रहा है। अब लेकिन फिर भी इस पर ऑब्जेक्शन करने वाले ऑब्जेक्शन कर तो रहे हैं। यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, जैसे आपने लास्ट वीक भी कहा था कि सब कुछ हो तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कुछ हो रहा है, कुछ अनहोनी तो हो नहीं रही है। लेकिन मॉरली के अलावा से कहा जा सकता है कि एक खास किस्म के कुछ जजेस को ऊपर लेकर आना ताकि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सके, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए फिजा, ये पाकिस्तान की तारीख पे अगर नज़र दौड़ाएं तो जस्टिस मनीर से लेके इफ्तिखार चौधरी तक और इफ्तिखार चौधरी से लेके मियां साकिब नसार तक और आज फायजीसा और अब जो मौजूदा साहब याहिया अफरीदी साहब उन तक, ये एक तारीख है आपकी अदलिया की। और इसमें ऐसे ही सीन हम देखते रहे कि कुछ पार्टीज ऐसी थी जो अदलिया को कैंगरू कोर्ट्स भी कहती थी, कुछ ऐसी थी जो अदलिया पे चढ़ाई भी करती थी और कभी कभार जाके जजेस की तख्तियां भी तोड़ देते थे और दीवारें फलांग के अंदर भी चले जाते थे। और आज भी लगभग उसी तरह की कैफियत है। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब का आपने एक जुडिशल एक्टिविज्म देखा इस मुल्क के अंदर। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब का एक अजीबोगरीब स्टाइल देखा कि वो टिकर भी खुद लिखवाते थे और जो 9-10 बजे उनकी कोर्ट से टिकर चलता था वो पूरे मुल्क का सेटअप डिसाइड करता था कि चीफ सेक्रेटरी साहब क्या करेंगे, आईजी साहब आज क्या करेंगे। वो चाहते थे कि वही फैसला करें। तो इस तरह के हमने कई सीन, कई चीजें और इस तरह की तारीख को बड़े करीब से देखा और आज फिर से उसी तरह का एक मामला दोहराया जा रहा है जो मार्शल लॉ के दौर में नहीं हो सका। आज एहसन बून साहब और आजम नजीर तारड़ साहब ने इतनी खूबसूरती से आईनी कवर दे के, लीगल कवर दे के वो सारा कुछ कर दिया। यानी इतनी बड़ी तादाद में जजेस कभी मार्शल लॉ के दौर में डिक्टेटर भी इस तरह नहीं अपॉइंट कर सका और इस तरह कभी अदलिया को मार्शल लॉ के दौर में भी डिवाइड नहीं हो सकी और बलडोज नहीं हो सकी जिस तरह आज खूबसूरती से किया जा रहा है। और मैं इसका क्रेडिट आजम नजीर तारड़ साहब को और एहसन बून साहब को इसलिए देता हूं कि उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में ये अदलिया का ऑपरेशन किया है कि इसके लिए वो खराज तहसीन के मुस्तक बाहर तो ठीक है। यस, तो अब सिचुएशन ये है कि जब आपकी लड़ाई चल रही होती है, उसमें एक असाब की लड़ाई है, एक मैदान के अंदर है और एक इस तरह की मुख्तलिफ जगह के ऊपर महलाती साजिशों के अंदर चीजें डिसाइड हो रही होती है, फील्डिंग लग रही होती है, तो उसमें आजम नजीर तारड़ साहब और उनकी पूरी टीम जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया
26ਵੀं ترمیم کو روکنے کی کوشش کی اپوزیشن نے, نہیں روکی, ہو گئی. اس کے نتیجے میں ججز کی اپوائنٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اب اسلام آباد کے اندر جو ججز چاروں صوبوں سے آ رہے ہیں اس پہ ریزسٹنس, آج وکلا کی آپ نے مظاہرے بھی دیکھے, ریزسٹنس بھی دیکھی, علی احمد قرۃ صاحب کا پرانا سٹائل بھی دیکھا اور پولیس کو وہ دھمکیاں بھی دیتے رہے, لیکن اس کے باوجود نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ایسی تحریک کامیاب نہیں ہوئی جس کو کامیاب کرنے کے عوامل ساتھ شامل نہیں ہوتے. ججز والی تحریک تو تھی افتخار چودھری صاحب کی, اس بھی اس لیے کامیاب ہوئی تھی کہ ساتھ ساتھ کامیاب کرنے والے عناصر ساتھ ساتھ سپورٹ کر رہے تھے, تو اس کا نتیجہ نکلا ہے. آج پر اسرار طور پہ اچانک وہاں سے ملتوی کر دیا گیا احتجاج وکلا کا, اور کہا جی جب 26ویں آئینی ترمیم کی ہیرنگ ہوگی تو اس وقت ہم کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وکلا کی تحریک کا کوئی نتیجہ نکلے گا. یہ اسی طرح ایک چھوٹا موٹا ہلکی بلکی موسیقی کر کے اور چیزیں جس طرح فیلڈنگ لگی ہے اسی طرح چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی. رانا صاحب, یہ 6 ججز کی منظوری جو سپریم کورٹ کے, اچھی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر دائرہ کار کو بڑھایا گیا ہے, زیادہ ججز آئیں گے, لوگوں کی زیادہ اپیلیں سنی جائیں گی, کیوں اتنا پی ٹی آئی تماشا کر رہی ہے؟ نہیں بلکہ اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ پاکستانی قوم نا سب کام چھوڑ کے کوئی 3-4-5 ہزار ججز اور رکھ لے, 3-4-5 ہزار ججز, انصاف کا بول بالا ہو. اچھا. اور کیسز, کیونکہ کیسز کی بنیاد وجہ سے تو یہ رکھے جا رہے ہیں. آپ کے باجو میں اگر مان لوں کہ کیسز کی وجہ سے رکھے جا رہے ہیں, لیکن مجھے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پورا نظام جو ہے یہ ایک خاص انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور ایک خاص انداز میں چیزوں کو 26ویں ترمیم ہو گئی جی. 26ویں ترمیم کے بعد یہ طے ہو گیا کہ جناب علی چونکہ پارلیمنٹ نے کر دی تو اب تو وہ اس کا حصہ بن گئی ہے. لیکن اگر کل کو ذوالفقار راز صاحب اب پارلیمنٹ کہے جی پورے پاکستان میں سارے مرد ایک سائیڈ کی مونچھ رکھیں گے اور اس کو اکثریت سے مان بھی لیں, آپ کی تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے بھی رکھنی پڑے گی نا, ذوالفقار کو کٹوانی پڑے گی, مجھے رکھنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. نہیں اس پہ یہ آپشن بھی ہوگی کہ رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, کلین شیو کی بھی آپشن ہوگی. نہیں کوئی کلین شیو نہیں, ساری قوم ایک سائیڈ کی مونچھ رکھے گی. تو اور کوئی کہے کہ جی یہ کیا آپ کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے مان لیا ہے نا, پارلیمنٹ میں منظور ہو گئی قرارداد جی, اب تو سارے ایسے ہی رکھیں گے, ٹھیک ہے. شادیوں کے اوپر آئندہ جی کھانے کی جگہ کے اوپر سب لوگوں کو پیٹھیاں کھلائی جائیں گی, وہ لڈو پیٹھیاں, کہ جی پارلیمنٹ نے مان لیا. صاحب ایک مونچھ والا کیس جائے گا وضاحت کے لیے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کہے گی جی دونوں ہی مونچھیں صاف کر دو. نہیں آپ یہ دیکھیں نا, جب وہ وہاں جائے گا تو اسی کے لیے تو 26 ترمیم کی ہے کہ وہاں جائے گا معاملہ. اچھا. تو وہاں پہ پہلے ہی ہم اپنی چیزیں سیٹل کر لیں. اچھا. جہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بینچ کا توازن برقرار نہیں رہتا, وہاں ہم اپنے جج رکھ لیتے ہیں تاکہ توازن برقرار ہو جائے, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے نظام کی اور یہ ہمارے حکمرانوں کی کہ اس کمیشن کے جو اہم ترین رکن تھے, نہ جسٹس منصور علی شاہ تھے, نہ جسٹس منیب تھے, پھر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا, اس کا جو رکن ارکان تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی آتا ہے آئے, نہیں آتا نہیں آئے, ہم نے تو جو طے کر لیا ہم نے وہ کر کے رہنا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ یار ہم کچھ بولتے ہیں تو ہم تو وہ کہلاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا گناہ کر دیا. آئین اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی جج جب دوسرے صوبے سے اس صوبے میں جائے گا تو وہ حلف اٹھائے گا, جی تو اگر ہمارے جو کیا کہتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہے نہیں جی آئین کہتا ہوگا لیکن یہاں پہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی حلف نہیں اٹھائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ ہے آج ہو گیا نا, اب ان کو دوبارہ حلف تو اٹھانا پڑے گا. نہیں آج ہو گیا, فیصلہ آ گیا کہ جی کوئی ضرورت نہیں حلف اٹھانے کی, آگے یہیں سے کنٹینیو ہوگا. تو اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے, عدالتوں کو چھوٹی ججی اور انتہائی چھوٹی ججی بنانا ہے, بنا لے, ٹھیک ہے. آپ نے اور کون سے کام ٹھیک کر دیے, کون سی چیز ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک جاری ہے. آپ نے الیکشن کمیشن کا بیڑا گرک کیا, آپ نے عدالتوں کا بیڑا گرک کیا, آپ نے جناب علی پولیس والوں کو اس سطح پہ لیا کہ آج انہوں نے پی سی بی کے ایک ملازم کو تھپڑ مار دیا, ٹھیک ہے. وہ پی سی بی کا ملازم ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں پی سی بی کا ملازم ہے, کارڈ پائے ہیں, ان کا ہم پولیس والے ہیں بھائی, ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, اسے تھپڑ مار دیا. بات تو ٹھیک. تو یہ تھپڑ نظام کو ایسے پڑھتے رہیں گے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم اسی طرح تالیاں بجاتے رہیں گے کہ آئین کے اندر ہو گیا جی, وہ آئین کی شے ہے. آئین کہتا ہے
کہ 24 کروڑ لوگوں کو عزت دو, آئین کہتا ہے 24 کروڑ لوگوں کو خوراک دو, آئین کہتا ہے 24 کروڑ لوگوں کو آپ ہیلتھ کی سہولت دو, آئین کہتا ہے 24 کروڑ لوگوں کو آپ ایجوکیشن دو. اتھے آئین کام نہیں کرتا توڑا, ایتھے آئین کام کرتا ہے. آئین کہتا ہے جی 6 جج رکھ لو, آئین کہتا ہے اسلام آباد کے اوپر یوں کر دو جی. تے جڑے لوگ کی بھوکے مرن ڈے نے ان کے لیے آئین کچھ نہیں کہتا, گونگا ہے جی, ان زبان کے کٹ گئی ہے ان کی. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر جب ان کی تنخواہوں کی باری آتی ہے تو تب تو آئین تو کیا سر چڑھ کر بولتا ہے, پھر چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ. لیکن یہ بات تو راج صاحب ٹھیک ہے جو رانا صاحب کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں کروانے کے لیے انہوں نے ججز کے حلف کو بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چھوڑو کوئی بات نہیں, آپ یہیں سے کنٹینیو کر لو. جب ایک پراپر طریقے سے آئینی طریقے سے اگر آپ مطلب ٹائمنگ غلط ہے, اگر آپ نے ججز کی تعداد کو بڑھانا ہی تھا تو ایسا کیوں کیا گیا کہ نیچے والے ہائی کورٹ سارے ڈسٹرب ہو جائیں سپریم کورٹ کے ججز کو بڑھانے کے لیے؟ وائی؟ دیکھیں جی بہت سارے سوال ہیں اس پہ. بات تو رانا صاحب کی پارشلی میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. لیکن اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا, 26ویں ترمیم بنی اور اس پہ بڑی لہدے ہوئی, آپ کو پتہ ہی ہے. فضل الرحمان صاحب نے اپنی پوائنٹ سکورنگ کی, سارے اپوزیشن نے اس پہ احتجاج کیا, کچھ لوگوں نے اتفاق بھی کیا, کچھ لوگ بک گئے, کچھ لوگوں نے پیسے, کافی لوگوں کی جو غربت تھی وہ بھی دور ہوئی. لیکن غربت تھی نا, بہت سارے پارلیمنٹیرین غریب تھے, وہ امیر ہو گئے راتوں رات, پیسے ان کے ہضم ہو گئے اور اس کے بعد یہ لیجسلیشن ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ججز کی طرف ہر متاثرہ شخص دیکھتا ہے, وہ لوور کورٹس ہو, وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, جو بھی جس شخص کے ساتھ بھی کسی نیچر کا ظلم ہوتا ہے ایون اوورسیز پاکستانی کورٹس کی طرف دیکھتے ہیں. اور کورٹس ایک ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے ریاست کا کہ جہاں سے اگر انصاف مل رہا ہو تو لوگ ریلیف محسوس کرتے ہیں, لوگ وہ اپنے ساتھ ہوا ظلم بھول جاتے ہیں اگر کورٹ سے صحیح فیصلہ اور بر وقت فیصلہ مل جائے. اس لیے بہت ساری توقعات ہوتی ہے, اس لیے ججز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے آئیڈیل جج ہونے چاہیے, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. لیکن باقی جو سوسائٹی کے سیگمنٹ ہے اس کی طرح عدلیہ بھی پاکستان کی تقسیم ہے اور بری طرح تقسیم ہے, وکلا بھی تقسیم ہے, میڈیا بھی تقسیم ہے, اوپینین میکنگ بھی تقسیم ہے, اور پوری قوم بھی ایک طرح سے تقسیم ہے. تو ان حالات کے اندر آپ کو اسی طرح کی جوڈیشری کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. یہ کوئی آئیڈیل جوڈیشری آپ کو نہیں ملنے جا رہی, یہ میری خواہش نہیں, میں تو ایک اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا. بات یہ کہ یہ جو تقسیم والا لفظ ہے نا, میں اسے نہیں مانتا. کیوں؟ طے یہ ہونا چاہیے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ٹھیک ہے, تقسیم یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اوپینین میں تقسیم ہو گئے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف صحیح ہے, نہیں یہ غلط ہے, یہ بھی میں بات نہیں مانتا. I'm sorry to say, کسی کے لیے صحیح ہے, کسی کے, میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کے لیے کیا صحیح ہے, ریاست کے لیے کیا صحیح ہے, عوام کے لیے کیا صحیح ہے. اگر آپ عوام کے حقوق کے اوپر اس طرح ڈکیتیاں مارتے رہیں گے اور اس کے بعد اسے آئین کا نام دیں گے تو میں تو نہیں مانتا اس آئین کو. اب لگا دیں مجھ پہ تعزیر کوئی کہ یہ کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا. وہ بھائی جنہوں نے آئین کو نہیں مانا آپ انہی کو تو مانتے ہو, جنہوں نے آئین کو تسلیم نہیں کیا انہی کے تو چرنوں میں بیٹھتے ہو آپ, جنہوں نے آئین کو پھاڑ کے پھینکا انہی کے تو گیت گاتے ہو تم, جنہوں نے کہا آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا انہی کے تو روحانی اولاد کہلاتے ہو تم. تو مجھ پر تعزیر لگا دو, میں کہہ رہا ہوں میں آئین کو نہیں مانتا ایسے کو جس میں عوام کی فلاح کے لیے کچھ نہ ہو اور طاقتوروں کے لیے سب کچھ ہو. لیکن پورے کا پورا سسٹم رانا صاحب چل تو اسی آئین پر رہا ہے نا, نہیں چلنا چاہیے, جس کو کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے, نہیں چلنا چاہیے. اگر یہ آئین عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آئین میں بھی آپ چھپڑے لی تھے 26 ترمیم لے آندے ہو. ٹھیک ہے, غریبہ دلی کو ترمیم نہیں لے کے آندے, وہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ انہی کو قیمے والے نان کھلا کر تو لے کر جانا ہے. ہم نے پارلیمنٹ تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں رانا صاحب. اینی ویز نواز شریف کی پولیٹکس میں واپسی ہے, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گرتی ہوئی قوم کو بچا لیا ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی تھی, اب مہنگائی کی شدت میں کمی واقع ہو چکی ہے, جس کے بعد عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے. یہ فرما رہے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب, جن کی بیٹی جو ہیں وہ سی ایم پنجاب ہے اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اور ایک بار پھر سے جیسے لاسٹ ویک ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نواز شریف باقاعدہ طور پر سٹیپ بائی سٹیپ اب واپس آ رہے ہیں, کیونکہ الیکشنز کے بعد رزلٹ کے بعد وہ غائب ہو گئے,
چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ان پرائم منسٹر بن گئے, اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ لینے کے حق میں نہیں ہے کہ وزارت عظمیٰ انہیں نہ دی جائے, لیکن پھر بھی چھوٹے بھائی نہیں مانے اور انہوں نے وزارت عظمیٰ لے لی, اور اس کے بعد نواز شریف بالکل غائب ہو گئے, منظر عام پر نظر ہی نہیں آتے تھے. لیکن اب ایک اجلاس ہوا ہے جس میں مریم نواز موجود تھی, تمام لیگی اراکین موجود تھے, جس پہ نواز شریف نے بریفنگ دی ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں نواز شریف کی واپسی کے بعد کیا اثرات مرتب ہوں گے پوری اوورال پاکستان کی سیاست میں؟ راحت صاحب, وٹ یو تھنک؟ نواز شریف گیم کا حصہ تو پہلے بھی تھے, ان کے بغیر تو گیم ادھوری ہے, لیکن وہ خاموش تھے, مطلب ایک تھرڈ امپائر کی طرح باہر بیٹھے ہوئے تھے. اب جب واپس وہ آ رہے ہیں, اور کیا پارٹی پر دوبارہ اپنے کیا قدم جما رہے ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے, میاں صاحب لندن میں ہوتے تھے, اچھا, پھر کچھ اہم ترین لوگ ان کو ملنے کے لیے لندن گئے, رائٹ, اور عمران خان سے وہ تنگ آ چکے تھے, اور انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آپ واپسی کریں. اچھا, میاں صاحب نے گارنٹی مانگی اور کہا کہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ واپسی کی صورت میں میرے کیس ختم ہو جائیں گے, ہمیں اقتدار مل جائے گا. تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کے سارے کیس ختم ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, وہ پیشیاں اور وہ بڑی ماضی کی طرح بڑی ضلالت ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی کسی جگہ نہ پیشی ہوگی, ایئرپورٹ کے اوپر پوری عزت پروٹوکول کے ساتھ ساری چیزیں ہوں گی, آپ کی بیٹی سی ایم ہوگی اور آپ پی ایم ہوں گے. واہ, وہ واپس آ گئے. پھر آپ نے کمپین دیکھی, اس کے بعد مینار یہ سب پاکستان کچھ ان میں کے جلسہ پلیٹلیٹس دیکھا, جب خراب تھے یہ تب کیا؟ مینار پاکستان میں جلسہ دیکھا, پھر اچھا, ان کی واپسی کا ایک منظر دیکھا, اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے. ذرا شارٹ کرتے ہیں, ٹائم چونکہ کم ہے. جب پرائم منسٹر نہیں بنے تو اس کے بعد وہ ایک شوق میں چلے گئے, اور وہ سچی بات ہے اس پہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور تھوڑے ناراض ہو گئے. بھائی ان کے پرائم منسٹر بن گئے, بیٹی سی ایم بن گئی, اور اب ایک بار پھر ان کے ساتھیوں نے ان کو زور دیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں, ساتھیوں سے ملنا شروع کریں. غصہ ناراضگی اپنی جگہ ٹھیک ہے, ایک سکرپٹ کسی اور کا تھا, ایک سکرپٹ ہمارا تھا, اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے, لیکن اقتدار تو ساڑھے اپنے کار چاہیے نا, ٹھیک ہے, ایڈا کیڑا مسئلہ ہے. تو آپ تھوڑا سا سٹیبل ہوں اور چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں. پھر انہوں نے گارنٹی مانگی. گارنٹی اگلی کیا تھی؟ ان کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب واپس نہیں آئیں گے, اقتدار وہ بھول جائے, 5 سال آپ کے پورے ہوں گے, آپ کنگ میکر کے طور پہ اپنا رول پلے کریں گے, بیٹی سی ایم ہوگی, اور بعض ازاں بیٹی کو پروموٹ کر کے پی ایم بنا دیا جائے گا. اور یہ ساری چیزوں کی مکمل دوبارہ گارنٹی کے بعد اب وہ ایکٹیو ہوئے. اور یہ ساری باتیں, یہ جو اندرونی کہانیاں, یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے رانا صاحب, جیسے راحت صاحب خود انوالو تھے یہ گارنٹی دینے میں. اب جو ان کی ایکٹیویٹی ہے, ساتھ ہی آئے تھے, جو ایکٹیویٹی ان کی دوبارہ ہے, اس میں کانفیڈنس لیول دیکھ لیں, اچھا, چہرے پہ مسکراہٹیں دیکھ لیں, اور پی ٹی آئی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دیکھیں گی. اور 2-4 دن پہلے ایک اجلاس ہوا, میں نام نہیں لوں گا, ایک انتہائی نون لیگ کی اہم شخصیت, انتہائی اہم شخصیت, ایک پریزنٹیشن بنائی گئی, اور وہ پریزنٹیشن میڈیا سیل کی طرف سے دکھائی گئی, جس میں میاں صاحب, دونوں بڑے میاں صاحب بہت نمایاں تھے, اور کوئی اس میں سے غائب تھا لیڈر, اور وہ لیڈر اٹھ کے ناراض ہو کے چلا گیا, اور پھر وہ گروپوں سے بھی نکل گیا, لیفٹ کر گیا. اچھا, نام پوچھیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا, سوری. آدھی خبر تو یہ دیکھو, ہاف از مور ڈینجرس, آدھی خبر تو کوئی خبر نہ. اس کے بعد پھر منایا گیا, اور پھر سارا دیکھیں گھروں کے بڑے گھروں مسئلے ہو جاتے ہیں, تو چھوٹے موٹے مسئلے ہو جاتے ہیں. میاں صاحب تھوڑے سے ناراض تھے, تھوڑے سے اپسٹ تھے. اب میاں صاحب کانفیڈنس میں آ گئے, دوبارہ سے وہ بیک ٹو پویلین ہو گئے, اب چھکے چوکے ماریں گے. اور پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. موجودہ سیٹ اپ پر ویل کرے گا, اور یہ آگے بڑھے گا, اور پاکستان کی موجودہ سیٹ اپ ہی پریویل کرے گا, پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی اکارڈنگ ٹو ذوالفقار راحت صاحب, رانا صاحب. مطلب کہ نواز شریف کو ساری گارنٹیاں دے دی گئی ہیں, اور اب اس وجہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں. میاں محمد بخش صاحب میں تو بڑا ان کا فین, ان کے نا میں کچھ شعر ہیں وہ سناتا ہوں. اس میں ایک آدھی جگہ کوئی میں نے تھوڑی چھیڑخانی کر دی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں, گئی جوانی آیا بڑھاپا, جاگ پیاں سب پیڑا, ہون کس کام محمد بخشا, سونف جوائن ہریڑا. کوئی آنکھیں پیڑے لگ دی, کوئی آنکھیں پیڑے لگ دی, کوئی آنکھیں چک, اصل گل محمد بخشا وچوں گئی ہے مکھ. اچھا, گئی جوانی پھر نہیں آندی, لکھ خوراکاں کھائیے, مینڈٹ ویچ کے ملک نہیں چل دے, بھاوے جاری لکھ ووٹ پوائیے.
ٹھیک ہے نا, آپ بھائی جو مرضی کر لیں. فضا نو آخری گل سمجھ آئی ہے کوئی سمجھ نہیں ہے. باقی یہ کیا آپ کر گئے ہیں محمد بخش کی شاعری کے ساتھ رانا صاحب. آپ جو مرضی کر لیں. آپ نے فل پیج کے اشتہار چھپوا دیے تھے, وزیر اعظم نواز شریف وکٹری تقریر ہو گئی تھی, شرلی پٹاخے خرید لیے تھے, وہ کیا کہتے ہیں چوہے بم خرید لیے تھے جو یوں کر کے مارتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کہ میں چلاواں گا, اور اس کے بعد تعزیے ٹھنڈے ہو گئے اور وہ سارے جو ہے تو نائب پرائم منسٹر ہے نا, وہ ٹھیک ہے ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اب کنگ میکر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بننے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ پہلے کنگ میکر ہوں گے جو ساتھ چاہتے ہیں میں کنگ بھی بن جاؤں. اور بھائی ایسے نہیں ہوتا, کنگ میکر کنگ نہیں بن سکتا. پاکستان میں ہاں ہو سکتا ہے کنگ میکر, ایک ہی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ, وہ چاہے نواز شریف بنا دے, چاہے وہ شہباز شریف بنا دے, چاہے وہ مریم صاحبہ بنا دے, چاہے وہ جنیجو بنا دے, چاہے وہ جناب علی کسی نقوی صاحب کو بنا دے, واؤڈا صاحب کو بنا دے, وہ شوکت عزیز بنا دے, کسی کو بھی بنا دے, وہ بنا سکتے ہیں کنگ میکر. اور پھر وہ جو چاہیں تاش کے 52 پتے, پنجے چھکے ستے, سب کے سب ہر جائی. وہ چاہیں تو ایسے سے پھینٹے تو کبھی بادشاہ اوپر آ جائے تو اسے کہہ لے بھی ایسے تو بادشاہ ہے. یہ پنجے چھکے ستے کیسے, مجھے یہ تو سمجھائے. 52 پتے 5 into 6 پنجے چھکے ستے سارے پتے ہوتے ہیں. یوں پھینٹے تو بیگم آ جائے, اسے کہہ لو جی اب سے ملکہ, اور ایسے پھینٹے تو جوکر آ جائے, کہہ لو جی آج تو ہی بادشاہ. وہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے. وہ تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ گڈی تاش کے ایسے سائیڈ پہ رکھیں, اور جو 4 جوکر فالتو ہوتے ہیں نا تاش میں, ان سے کہہ لو جی آپ حکومت چلا لیں, ٹھیک ہے, وہ کاکڑ صاحب آ جائیں, یہ آ جائیں, وہ 4 ان سے حکومت چلا دیں. تو میاں صاحب سے یہ توقع اب ان کو چھوڑ دیں, 100 اجلاس کر لیں, جو مرضی کر لیں, آخر میں انہوں نے نانوں کے وزن ہی چیک کرنے, بس یہ بتا دوں. میں تو یہ بھی واہ کیا کام ہے قوم کے لیے, روٹی کا وزن, نان کا وزن چیک کرنا, اور کنسرنڈ ہونا کہ میری عوام کیا کھا رہی ہے. ہاں, ان کو صحیح صاف ستھرا کھانا ملے, کہ نہیں پانی نہ پیئے آپ, یہ بھی بڑا کام ہے. پانی کا متعلق ہاں جی, ابھی آپ نہ پیئے, یہ انکشاف ہم بعد میں کریں گے. راج صاحب, ان کی عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے کہ عمران خان ایک اور خط آرمی چیف کو لکھنے جا رہے ہیں. ابھی تو پہلے خط کا جواب نہیں آیا. یہ خط کہاں سے لکھے جاتے ہیں, کہاں پہنچتے ہیں, کون پوسٹ کرتا ہے, اور کہاں سے یہ چلتے ہیں, کون لکھتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا ہے ساڑھے کو تو خط نہ کو تیار ہوا تو نہ کسی نے نہ پہنچوایا. اچھا, جن کے پاس جانا تھا وہ کہتے ہیں ساڑھے کو تو وصول ہی کوئی نہیں آیا, دیکھ لو ساڑھے تے ڈاک ہے. اچھا, اب یہ لیٹر نکلتا ہے اچانک سے, ٹویٹر سے یہ برآمد ہوتا ہے, فیس بک پہ آتا ہے, اور فیس بک پہ آ کے یہ واٹس ایپ پہ ادھر ادھر گروپوں میں جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے پی ٹی آئی کا انقلاب شروع ہوتا ہے, ٹویٹر سے شروع ہو کے فیس بک سے ہو کے واٹس ایپ وغیرہ پہ ڈوب جاتا ہے. تو ایسے یہ لیٹر آتا ہے. یہ لیٹر بیسیکلی پوائنٹ سکورنگ ہے کہ اب آپ نے دیکھ لی 8 فروری دیکھ لی, ہم پٹ کے تھک گئے کہ اپنے لوگوں کو نہ مروائیں, اپنے لوگوں کا امتحان نہ لیں. 26 نومبر ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ 8 فروری کو کتنے لوگ نکلے ہیں, پنجاب میں کتنے نکلے, باقی صوبوں میں کتنے لوگ نکلے. خط کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اور خط کا بھی, چونکہ لوگ نہیں نکل رہے نا, آپ نے جو ٹف ٹائم دینا تھا وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب لوگ چرے تھک گئے ہیں, اور لوگوں کو لوہے کے تو ہے نہیں, انسان ہے, گوشت پوش کے انسان ہے, کتنا کو ان کو آپ مروائیں گے. اور اب پھر خطوں کا سہارا لیا جا رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو سودا تو بیچنا ہے نا, کہ آج خط لکھ دیا, خط میں یہ کر دیا, اور آگے والے وہ پکڑتے ہیں خط ادھر پھینک دیتے ہیں ہوا میں. وہ کہتے ہیں جی جتوں آیا سی اتھر ہی واپس چلا گیا, اج تو ریسیو ہی نہیں کیتا. ریسیونگ ہی نہیں لے رہے. رانا صاحب, آپ یہ خط تو نہیں لکھ رہے, خط کا وہ بنا کے تو نہیں بھیج رہے, کچھ ایسا کوئی کہتے ہیں کہ نامور تو ہی بتا دے, تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. واہ, ٹھیک ہے, ہم نے تو نہیں دیکھے وہ خط جن کے جواب آتے ہوں, لکھنا تو پتا ہونا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ پوسٹ غلط پوسٹ پہ ڈال دیں, مجھے لگتا ہے. نہیں, وہ غلط پتا غلط ہے. اب دنیا بدل گئی, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے. وہ خط جو پوری دنیا نے پڑھ لیا, اگر ان تک نہیں پہنچا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو نیا خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں بات آتا ہوں, یہ عمران خان خط کیوں لکھ رہے ہیں, کیوں چیف جسٹس صاحبان کو خط لکھے, اب وہ آرمی چیف صاحب کو لکھ رہے ہیں. ایکچولی وہ اپنی طرف سے نا ایک ہسٹری کے اندر ایف آئی آر بنا رہے ہیں, جس میں وہ اپنا موقف دے رہے ہیں کہ جی ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اس کا جواب کوئی نہیں آنا, لیکن وہ
ایک تاریخی مسودہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی میں اس دور میں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ خط لکھا تھا، یہ ہوا تھا. دنیا، ایک بات یاد رکھیے گا، وقت جو ہے نا ٹھہرتا نہیں ہے. اگر اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی نہیں رہتا. رہ جاتی ہیں نشانیاں اس وقت کے اچھے یا برے کاموں کی. یہ تاریخ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون کام کیسا تھا، اور یہ تاریخ فیصلہ کر دیتی ہے. چاہے جو طاقتور اپنے گھٹنے کے ساتھ بندے کو بٹھا کے کہیں کہ لکھ کے میں قرآن پاک سے کہنا میں لکھ کے اپنا گزارا کرتا تھا، ٹوپیاں سیتا تھا، لیکن پھر آگے جا کے تاریخ کہتی ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کو مار دیتا تھا، اپنے باپ کی آنکھوں میں تیزاب ڈال کے اسے اندھا کر دیتا تھا. بڑی ظالم ہوتی ہے تاریخ، ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہیں پتا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن عمران خان کو بھی پتا ہے کہ ان خط کے جواب نہیں آنے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے جواب آ بھی جائے، اور پازیٹیو جواب آ جائے، اور آنا چاہیے. پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت، استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ناؤ کے خول سے باہر نکلے، عمران خان بھی قدم آگے بڑھے اور پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم کرے، اور عوامی مینڈیٹ کو باقی لوگ خطوں کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، خطوں کا ریکارڈ رکھنا چاہیے. جو پاکستانی عوام کی آپ بات کر رہے ہیں رانا صاحب، حقیقت میں تو پاکستانی عوام کبھی کسی کشتی میں ڈوب کے مر رہی ہے، کبھی کسی کشتی میں. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کی اس وقت صورتحال ایسا ہے کہ اکنامکلی ہم ویسے ہی بہت برے حالات میں ہیں، پھر ہمارے پولیٹیشنز کتنے بھی بڑے بڑے باتیں کر لیں، دعوے کر لیں، وعدے کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک اور کشتی جو ہے لیبیا سے وہ جا رہی تھی تارکین وطن کی، جس میں پاکستانی بھی موجود تھے، اور ابھی تک جو آ رہا ہے 65 کے قریب لوگ تھے جو کہ اس افسوسناک واقعے میں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، جس میں 10 سے 12 تعداد پاکستانیوں کی بھی بتائی جا رہی ہے. تو پھر یہ وعدے، یہ دعوے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، یہاں پر معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، نہیں مل رہا تو لوگ باہر جا رہے ہیں نا راحت صاحب. اب لوگ یہ کوئی پہلا حادثہ تو نہیں ہوا نا کشتی والا، یہ تقریباً یہ 3rd ایپیسوڈ ہے کچھ ہی مہینوں کے اندر. تو یہ جو اتنا آپریشن کیا جا رہا تھا، 2nd ایپیسوڈ جب ہوئی ہے اس پر شہباز شریف نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو پکڑ لیں گے، سب کو اٹھا لیں گے. آپ نے یہ FIA کو سارے ٹاسک سونپے تھے، کہاں کس کو اٹھایا، کس کو پکڑا؟ یہ مرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ کشتیاں کیوں ڈوبتی ہیں؟ یہ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی MNA MPA کا کوئی بھتیجا بانجا بیٹا ہوتا ہے؟ کیا اس پہ کسی وزیر کا بیٹا ہوتا ہے، کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہوتا ہے، کسی نیلے پیلے والے کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ نہیں. یہ غریب لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہاں بھی جن کے ناطقے بند ہو گئے ہیں، یہاں بھی فیوچر کی ہوپ ان کی ختم ہو گئی ہے، اور ان بیچاروں کا مستقبل کا راستہ ایک طرح سے بند کر دیا گیا ہے. اور وہ بیچارے یہاں سے نکلتے ہیں اور ایک سہانے خواب آنکھوں میں سجائے وہ ان کشتیوں میں بیٹھتے ہیں اور آگے کسی اور منزل کی طرف بیچارے روانہ ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی موت کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ تصور کریں کہ سمندر کے اندر جس طرح کشتی کے اندر بیٹھ کے وہ اگلی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ کتنی خوفناک سفر ہوتا ہے، اور وہ ایکسپٹ کر کے اس میں جا رہے ہوتے ہیں. 2024 کی میں سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا، 10,456 لوگ اس میں گئے ہیں، اور 30 لوگ روزانہ بنتے ہیں ایک دن میں، جو صرف اسپین کو ایکسیس کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں 30 لوگ ایک دن میں مرے ہیں ایک سال کا، اگر پورا آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں. ابھی 2025 کا دوسرا مہینہ ہے، تیسرا حادثہ ہو گیا. پہلے میں 86 لوگ تھے، 66 پاکستانی تھے. آج جو لیبیا کے پاس ہوا ہے 65 اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستانی. آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کہتے ہیں، یہ جانے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑے بدتمیز ہیں، ان کو جانے دیں. یعنی اندازہ کریں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی نہیں، یہ بڑے بدتمیز ہیں، جانے دیں. اب سوال یہ کہ ان بیچاروں کا، ہم کہتے ہیں کہ یوتھ 6-7 کروڑ یوتھ ہے، اور اس کا ہم بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی یوتھ 7-8 کروڑ ہے، اور یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس ملک. اور اس یوتھ کو آپ یوٹیلائز کہاں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو سکلڈ کر رہے ہیں کیا؟ ان کو کسی کام پہ لگا رہے ہیں کیا؟ IT کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں کیا؟ کوئی نئے مواقع ان کے لیے دے رہے ہیں کیا؟ کوئی ملے چلا رہے ہیں کیا؟ ان کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور وہ فرسٹریٹ ہو کے بیچارے ملک سے بھاگ رہے ہیں اور وہاں جا کے ڈوب جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک حکمرانوں کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے. کتنے اور جو FIA کے لوگ، آپ کہتی ہیں نا آخری بات، جی، جن لوگوں کو پکڑے جانا تھا وہ نہیں پکڑے گئے، کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. نہیں ایسا بھی ہوا ہے رانا صاحب کے جو کیسز ہوئے تھے، جن فیملیز کو، یہ جو ایجنٹس تھے انہوں نے ان کی فیملیز کو ڈبل پیسے دیے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیسز ختم کروا دیے ہیں. FIA نے بھی ختم کر دیا، فیملیز سے پیچھے ہٹ گئی. بات یہ ہے کہ جس ملک کے حکمران
آپ ایسے لوگوں کو منتخب کر دیں جنہیں صرف اپنے اولاد عزیز ہو، وہاں اس طرح کے واقعات کبھی بھی نہیں رک سکتے. وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا نا، زندہ رہیں تو کیا ہے، مر جائیں ہم تو کیا ہے، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا، ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے. ایک خواب ہے، جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا. تو یہ ڈاٹس ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں، یہ وہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں، نہ جن کی ماؤں کے کو خواب ہے، نہ جن کے باپوں کے کو خواب ہیں، نہ جن کی بہنوں کے کو خواب ہیں، نہ جن کے بھائیوں کے کو خواب ہیں. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہماری آنکھوں سے خواب چھین لیے گئے. ہم اندھے وہ لوگ ہیں جن کو ایک خواب دکھا کے اور اتنی بھیانک تعبیر دی گئی. یہ جمہوریت ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ ایسی جمہوریت پہ. جس جمہوریت کے اندر تمہارا بچہ کروڑ پتی ہو جائے، تمہارے کتے بھی وہ کھائیں جو ہم شادیوں پہ نہیں کھا سکتے، ہمارے بچے رزق کے لیے لور لور پھر رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، وہ ہیروئن پینے لگ جائیں، وہ آئس پینے لگ جائیں، وہ تھڑوں کے اوپر گرے ہوئے ملیں، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سمندروں میں ڈوب جائیں. تمہارے بچے قائم رہنے چاہیے بھائی، تمہارے ماتھے پہ شکنی آنی چاہیے، تمہارے بچوں کے شملے اونچے رہنے چاہیے، گورے چٹے رنگ رہنے چاہیے. انہی کے لیے تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ملک، یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک تھوڑی ہے. یہ تو شریفوں کا، زرداریوں کا ملک ہے، جہاں پہ صرف ان کی حکومت ہے، ان کے خواب ہیں. ہمارے ماں باپ، میرے بزرگ جو تھے، میرا باپ جو ہجرت کر کے آیا، میں تو اب اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کس خواب کے لیے تم نے ہجرت کی تھی. یہ خواب تھا. یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں آگے سے آگے پھر دوبارہ لوٹ لینا تھا. انگریز لوٹ رہے تھے، لوٹتے رہتے، وہ کچھ چھوڑ بھی دیتے تھے. یار آپ تو تیلا نہیں چھوڑ رہے یار. اور پھر آپ کہتے ہو ہم بادشاہ سلامت، ہم خادم اعلیٰ، ہم غریبوں کے یہ، ہم وہ غریب. جائیں جا کے دیکھیں انکروچمنٹ کے نام پہ جو ریڑیاں آپ نے الٹائی ہیں، خدا کی قسم اگر ذرا سا بھی درد دل ہے نا، دیکھیں ان لوگوں کے چہرے کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ اپنے شبشبا کے لیے کہ نام ہو جائے، آپ شیر شاہ سوری بن جائیں، بازار کھلے کر کے بتا دیں کہ ہم نے کر دیے. وہ لوگ جو مر جائیں گے اس چکر کے اندر، جن کی ریڑیاں اٹھائی گئی، وہ فیکا جو وہ بیچنے والا تھا، جوس بیچنے والا، خدا کی قسم روز میرے سامنے سوال بن کے کھڑا ہوتا ہے. رانا صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. راج صاحب ویسے بات تو ٹھیک ہے، مطلب پراپر ایک جگہ دینے کی بجائے کہ اس طرح انکروچمنٹ کے نام پر ساری چیزیں، ٹھیک ہے آپ راستے کھلے کر رہے ہیں، آپ کا ویژن بھی الگ ہے، لیکن پراپر اس کا میکنزم تو سیٹ ہونا چاہیے. میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جگہ پہ قبضے کروائے کس نے تھے؟ ہاں یار کیا تماشا ہے یار. کہ پہلے آپ قبضے کروانے کے پیسے لیتے ہیں، پھر آپ جرمانوں کے پیسے لیتے ہیں، اور پھر اس سے آپ کی تنہائی چلتی ہیں، اور اس کے بعد اینڈ پہ جب اس طرح کا ڈنڈا آتا ہے تو پھر آپ ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. تو اس ساری کہانی میں پستا کون ہے؟ پہلے وہ بیچارہ ریڈی لگانے والا پیسے دیتا ہے، پھر اس کی انکروچمنٹ قائم رکھنے کے وہ پیسے دیتا ہے، پھر جب اس کو آپ اٹھا کے پھل سمیت اس کی ریڈی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کی لکڑیاں چھوٹی چھوٹی بنا دیتے ہیں بیچارے کی ریڈی، پھر وہ سفر کرتا ہے. یہ عوام نام کی جو چیز ہے نا، یہ پوری کہانی میں کہیں نہیں ہے رانا صاحب. یہ کہیں پہ یہ کہانی نہ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، آپ سارے اقتدار کو آپ دیکھ لیں، یہ عوام کو صرف استعمال کیا جاتا ہے. ان کے نام کے اوپر دیاڑیاں لگائی جاتی ہیں. عوام نام کی جو چیز ہے یہ کسی کہانی میں کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتی. میں تو اس پہ کنونس ہو گیا ہوں کہ عوام کے نام پہ صرف دیاڑیاں لگتی ہیں، ان کے ووٹوں کے نام پہ سارا اقتدار جمایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے. لیکن اینڈ آف دی ڈے سب سے بڑے لوزر یہ لوگ ہیں اور میرا پاکستان ہے، اور یہ مافیاز جو ہیں وہ کامیاب ہیں. رانا صاحب اگر پراپر میکنزم دیکھیں، دور کسی کا بھی ہو، چاہے نون لیگ کا ہے چاہے پی ٹی آئی کا ہے، انکروچمنٹ کے خلاف آوازیں تو اٹھاتے رہے ہیں نا، اور اگر سڑکیں کھلی ملیں گی تو ہم لوگوں کو ہی مسئلہ ختم ہوگا نا ہمارا. لیکن پراپر اس کا سیٹ اپ کیوں نہیں؟ اب مریم بی بی خود آ کے تو نہیں کہیں گی نا کہ بھائی یہ ریڑی نہ توڑو. جو پورا ادارہ بنا ہوا ہے اس ادارے کے لوگوں کا کام ہے نا. ایک بات سمجھیں، یہ سڑکیں کھلی ہو گئی، بہت اچھی بات ہے. پاکستان کی تمام سڑکیں کھلی ہونی چاہیے، میں تو اس حق میں ہوں، دماغ بھی ٹھیک ہے نا. لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ یار ریاست اس طرح نہیں سوچتی کہ جس کھلی کر دیں سڑکیں. ریاست اگر ریاست ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ اس پہ جو لوگ ہیں پہلے ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، ان کا فیوچر کیا ہوگا.
उनके बच्चे कहां जाएंगे, उनके घर में रोटी पक सकेगी कि नहीं पक सकेगी। आप करें खुली सड़कें, आप करें बाजारों को खुला, मैं भी कहता हूं, लेकिन आप उन बड़े प्लाजाओं को भी जाके एक दफा छेड़ के दिखाएं जहां बाइलाज ही नहीं है। ये जुल्फकार लाहौर को कवर करता रहे, लाहौर के 90% प्लाजा बाइलाज से हटके बने हुए, नक्शों से हटके बने हुए, जहां पे एसओपीज में ये होता है कि भाई एक पार्किंग भी होनी चाहिए, आग लगने की सूरत में ये नहीं, कुछ नहीं है जी। ठीक है, तो क्या सिर्फ गरीबों की रेडियो के ऊपर ही तजावजात है? और आखिरी पॉइंट, आई एम सॉरी कि भाई जब 18 सीटों वाली पार्टी पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगी तो इससे बड़ी तजावजात कोई हो सकती है? अच्छा, इससे बड़े कोई कब्जा हो सकता है कि 18 सीटों वाली जो सब जगह से आ रहे थे आज वो मुल्क के हुक्मरान है, इससे बड़ा कब्जा ग्रुप क्या होगा? जैसे उनको एनओसी मिल जाता है ना, जो अपने प्लाजे बना लेते हैं, तो फिर पार्लियामेंट ऐसे भी जो है वो एनओसी दे देती है जिसे आप अपनी गवर्नमेंट वजूद में ला सकते हैं। बट एट द एंड इवेंचुअली जिस यूथ को ये कहते हैं कि हमारी यूथ है, इसको हमने फैसिलिटेट करना है, इसको किसी तरफ लेकर जाना है, यूथ का हाल ये है कि वो बैरून मुल्क जाने के लिए एक तो माली नुकसान भी उठा रहे हैं और उसके बाद अपनी जान से भी जा रहे हैं, लेकिन इसी यूथ को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं कि किसी काम पे लगाएं ताकि सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो। प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।